अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुल बकरा आयत नंबर 92। आगे फिर अगेन इस आयत में अल्लाह ताला उसी वाक़ये की वजाहत कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे और यहूदियों ने जो उस वक्त के मुसलमान कहलाते थे, जो अल्लाह ताला की सबसे फेवरेट कौम थी, एक गाय के बछड़े को अपना माबूद बना लिया था। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। तर्जुमा, और मूसा तुम्हारे पास खुले हुए मुआजिज़ात लेकर आए, फिर तुम उनके कुए तूर पर जाने के बाद बछड़े को माबूद बना बैठे और तुम अपने ही हक में जुल्म करते थे। तौरात, मनुसलवा और वो रहमत का बादल और इसके अलावा कई रहमतें नाजिल होने के बावजूद उन्होंने कुफ्र किया, उन्होंने शिर्क किया। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वअ तुम ज़ालिमून, और तुम ज़ालिमों में से हो। आगे अगली आयत में, आयत नंबर 93 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर, और जब हमने लिया तुमसे पुख्ता अहद और हमने बुलंद किया तुम्हारे ऊपर कूहे तूर। ख़ुज़ू मा आतैनाकुम, पकड़ो जो हमने तुम्हें दिया है, बिक़ुव्वतिन वस्मऊ, मजबूती से और सुनो। क़ालू समिअना व असवैना, वो बोले हमने सुना और नाफरमानी की। व उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ्रिहिम, और रचा दिया गया उनके दिल में बछड़ा उनके कुफ्र के सबब। कुल बि'सा मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुअमिनीन, कह दें क्या ही बुरा जो तुम्हें हुक्म दिया है उसका ईमान तुम्हारा अगर तुम हो मोमिन। तर्जुमा, स्क्रीन पे भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं तर्जुमा आयत नंबर 93 का। और जब हमने तुम लोगों से पुख्ता अहद लिया और कूहे तूर को तुम पर उठा खड़ा किया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है उसको ज़ोर से पकड़ो और जो तुम्हें हुक्म होता है उसको सुनो, तो वो जो तुम्हारे बड़े थे कहने लगे कि हमने सुन लिया, लेकिन मानते नहीं, और उनके कुफ्र के सबब बछड़ा गोया उनके दिलों में रच गया था। ए पैगंबर, उनसे कह दो कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारा ईमान तुमको बुरी बात बताता है। तफसीर, कौम यहूद की ये भी एक दरीना बीमारी थी कि ज़बान का ज़रा सा मरोड़ कर अल्फाज को इस तरह बदल देते थे कि बात का मफ़हूम ही अक्सर बदल जाए। चनाचा समिअना व अतअना के बजाय समिअना व असवैना कहते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो मुनाफिकीन थे उनका भी यही वतीरा था। उनकी जब सरजनिश की जाती तो कहते थे कि हमने तो कहा था समिअना व अतअना, आपकी अपनी समाअत में कोई खलल होगा। ये अजीब ईमान है जो तुम्हें ऐसी बुरी हरकत का हुक्म देता है। क्या ईमान के साथ ऐसी हरकतें मुमकिन होती हैं? आगे फिर एक बहुत अहम आफाकी सच्चाई का बयान हो रहा है जिसको पढ़ते हुए खुद इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। यहूद को ये अज़म था
کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ان کی بیٹوں کی مانند ہیں، نعوذ باللہ ہم اولیاء اللہ ہیں، ہم اس کے پسندیدہ لوگ ہیں، لہٰذا آخرت کا گھر ہمارے ہی لیے ہے۔ چنانچہ ان کے سامنے ایک لٹمس ٹیسٹ رکھا جا رہا ہے، واضح رہے کہ یہ ٹیسٹ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو۔ تفسیر: یعنی تمہارے لیے جنت مخصوص ہو چکی ہے اور تم مرتے ہی جنت میں پہنچا دیے جاؤ گے۔ اگر تمہیں جنت میں داخل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے پھر تو دنیا میں رہنا تم پر گرا ہونا چاہیے۔ یہاں تو بہت سی تکلیفیں ہیں، یہاں تو انسان کو بڑی مشقت اور شدید کوفت اٹھانی پڑ جاتی ہے۔ جس شخص کو یہ یقین ہو کہ اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی ہے اور وہاں میرا مقام جنت میں ہے تو اسے یہ زندگی اثاثہ نہیں، ذمہ داری معلوم ہونی چاہیے۔ اسے تو دنیا قید خانہ نظر آنی چاہیے۔ جیسے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر کسی شخص کا آخرت پر ایمان ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ خلوص پر مبنی ہے نہ کہ دھوکہ بازی پر، تو اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ اسے دنیا میں زیادہ دیر تک زندہ رہنے کی آرزو تو نہ ہو۔ اس کا جائزہ ہر شخص خود لگا سکتا ہے۔ ہر انسان کو خوب معلوم ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ آپ کا دل آپ کو بتا دے گا کہ آپ اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں یا آپ کا معاملہ خلوص و اخلاص پر مبنی ہے۔ اگر واقعتاً خلوص اور اخلاص والا معاملہ ہے تو پھر تو یہ کیفیت ہونی چاہیے جس کا نقشہ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھینچا گیا ہے۔ دنیا میں اس طرح رہو گویا تم اجنبی ہو یا مسافر ہو، پھر تو یہ دنیا باغ نہیں قید خانہ نظر آنی چاہیے جس میں انسان مجبوراً رہتا ہے۔ پھر زاویہ نگاہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے لہٰذا ایک معین مدت کے لیے یہاں رہنا ہے اور جو ذمہ داریاں اس کی طرف عائد کی گئی ہیں وہ ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر یہاں رہنے کی خواہش دل میں موجود ہے تو پھر یا تو آخرت پر ایمان نہیں یا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص پر مبنی نہیں۔ یہ گویا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ آگے آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یعنی ہر شخص کو خود معلوم ہے کہ میں نے کیا کمائی کی ہے، کیا آگے بھیجی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور البتہ تم پاؤ گے انہیں زیادہ حریص لوگ زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جن لوگوں نے شرک کیا، یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، چاہتا ہے ان کا ہر ایک کاش وہ عمر پائے 1000 سال۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ،
اور نہیں وہ اسے دور کرنے والا عذاب سے۔ اس قدر جینا، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اب آیت اور لفظی ترجمے کے بعد ہم ترجمہ ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 96 سورۃ البقرہ۔ اور ان کو تم اور لوگوں سے زیادہ زندگی کے حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ تفسیر کچھ یوں ہے کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ مشرکین نے اہل ایمان کے ساتھ مقابلہ کیا تو کھل کر کیا، میدان میں آ کر ڈٹ کر کیا، اپنی جانیں اپنے باطل معبود کے لیے قربان کی، جبکہ یہودیوں میں یہ ہمت و جرت قطعاً نہیں تھی کہ وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ سکیں۔ ان کے بارے میں سورۃ الحشر میں آیا ہے، آیت نمبر 40، ترجمہ یہ ہے، یہ سب مل کر بھی تم سے جنگ نہ کر سکیں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے اوٹ سے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 14۔ چنانچہ یہود سامنے آ کر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ انہیں اپنی جانیں بہت عزیز تھیں۔ اگر ان کو ان کی خواہش کے مطابق طویل زندگی دے بھی دی جائے تو یہ انہیں عذاب سے تو چھٹکارا نہیں دلا سکے گی، آخرت تو بلا آخر آنی ہی ہے اور انہیں ان کے کرتوتوں کی سزا مل کر رہنی ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔